बरकी कुमकुमों की बरसात। शाम के वक्त सीढ़ियों की पोलर लाइट्स रोशन कर दी गई थीं। आसमान हल्का हल्का नारंगी था। सुबह की सफ़ेदी अभी स्याही में नहीं बदली थी। सर्द बत्तियों ने सड़कों के किनारों पर हाले बना लिए थे। आसमान पर आधा चांद निकला था। सितारे उस तरह से चमकते थे गोया बरकी कुमकुमों का सा गुमान होता। मसरूफ सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां थीं। उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में उस वक्त अलीसे और मौसिम सवार थे। तुम 21 साल की हो, मैच्योर हो, शायद ज़हीन भी, लेकिन मुझ जितनी नहीं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम ड्राइविंग भी सीख सकती हो। मौसिम ड्राइविंग सीट पर बैठा कब से इस मौजू पर बात कर रहा था। बेचारा उसके लिए ड्यूटियां देते देते थक गया था। मैं क्यों सीखूं? अभी मेरा भाई जिंदा है ना? अलीसे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मौसिम ने कहकर सर झटका। गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। अलीसे के पास आईडी कार्ड था, इसलिए उनकी गाड़ी को अंदर आने दिया गया। यूनी के गेट के पास उससे गाड़ी रोकी। मुंह पर सुर्खी पाउडर कम लगाना था, कोई डर ना जाए तुम्हें देखकर। अलीसे जो दरवाज़ा खोलकर निकल रही थी उसकी बात पर रुकी। इस वक्त कोई कुशन नहीं था, वरना वो उसको दे मारती। मौसिम, हम घर पर नहीं हैं, सड़क पे हैं, और यहाँ कुशन नहीं पत्थर मिलेंगे। अब तुम ये चाहते हो कि तुम जख्मी हालत में घर पहुँचो? मौसिम ठिठाई से मुस्कुरा रहा था। अलीसे गेट से अंदर दाखिल हुई। सामने बिल्डिंग पर बड़े बड़े हरूफ में पोस्टर पर लिखा था, वेलकम जूनियर्स टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। यूनी के पिछले जानिब खुला मैदान था। साथ ही एक हॉल था बड़ा सा, जो ऐसे इवेंट्स के लिए मुख्तस था। वेलकम पार्टी का इंतज़ाम वहीं किया गया था। वो चलती हुई ग्राउंड तक जा रही थी। हॉल के सिरे पर एक बहुत बड़ी कनोपी लगी थी, जिसे सजाया गया था। लोग उसके आसपास खड़े तस्वीर कर रहे थे। हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते में सुर्ख रंग का कारपेट बिछाया गया था, रेड कारपेट। अलीसे ने अपनी स्याह हील्स वाला दायां पाँव उस कारपेट पर रखा, फिर बायां, फिर कदम कदम चलती रही। उससे स्याह रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जिसकी सबसे बाहर वाली लेयर बारीक जालीदार थी। उस पर बारीक बारीक काम मोतियों का हुआ था। रोशनी पड़ने से वो जगह जगह से चमकता था। होंठों पर न्यूड शेड लगाया था, आंखों का स्मोकी मेकअप किया था, साथ ग्रे रंग के लेंसेज भी लगाए थे, जिससे उसकी छोटी आंखें आज बड़ी बड़ी लग रही थीं। गाल गुलाबी गुलाबी थे, बाल उससे कर्ल करके खुले छोड़ दिए थे। हाथ में एक स्याह तितली जैसी अंगूठी पहनी थी, कानों में स्याह बालियां थीं। बलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। वो आम दिनों की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। अलीसे हॉल तक पहुंची। वहाँ दाएं और बाएं तरफ सीनियर्स खड़े थे। एक तरफ लड़के, दूसरी तरफ लड़कियाँ, और बीच में रेड कारपेट। लड़की ने अलीसे को वेलकम कार्ड पकड़ाया और फिर सुर्ख फूलों का बुके उसे थमाया और खुश आमदीद कहा। साथ एक मास्क भी पकड़ा दिया। ये थीम पार्टी थी, जिसमें सबको मास्क पहनना था। अलीसे का मास्क स्याह रंग का था, उससे वो मास्क लगा लिया। फिर सीनियर से उससे एक दो सवाल किए। सब जूनियर्स के साथ शोगल मेला लगा रहे थे। दूसरी तरफ एक और रेड कारपेट बिछा था, जहाँ लड़के लड़कियां मॉडलिंग कर रहे थे। कोई किसी को गिराकर आगे जा रहा था, तो कोई किसी को साथ लेकर चल रहा था, कोई तस्वीर बनवा रहा था। अलीसे रेड कारपेट पार करके अंदर आई। अहमद अपने कुछ दोस्तों के साथ एक तरफ खड़ा था। एंट्रेंस उसकी पुश पर थी। वो कब से अलीसे का मुंतज़िर था। आज उसने स्याह पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहनी थी और स्याह कोट। वो 3 पीस डिनर सूट में बहुत वजीह लग रहा था। अलीसे ने जैसे ही हॉल में पहला कदम रखा, अहमद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आसपास की आवाज़ें बंद हो गईं, बस उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा और कुछ महसूस किया कि उसका दिल क्या कहना चाह रहा है। आंखें बंद कर लीं। वो आ गई है, दिल ने गवाही दी। अहमद ने आहिस्ता से मुड़कर देखा। सामने स्याह मैक्सी में, स्याह मास्क लगाए, एक लड़की खड़ी थी। हाथों में फूलों का बुके था। कहते हैं किसी को देखने के लिए आंखों की ज़रूरत हुई है, लेकिन पहचानने के लिए नहीं। उसके दिल ने उसे पहचान लिया था। वो अलीसे ही थी, वही जो 10 साल पहले उसके सामने थी, वही जो भूरपण में 10 साल के बाद उसके सामने थी, वही जो एक हफ्ते बाद उसके सामने थी, और वही जो अभी उसके सामने खड़ी थी और अब सामने ही हुआ करती थी। इंतज़ार, इंतज़ार अपनी पहचान करवा देता है। उसे देखकर अहमद की आंखें उसी पर जम गईं। अतराफ में सब धुंधला गया था। माहौल में एक मध्यम मौसीकी चल रही थी। फिज़ा में पुरसोज नगमा खिल गया था।
آسمان سے برقی کمکموں کی برسات ہو رہی تھی، پریاں رقص کرنے لگیں، شادیانے بجنے لگے۔ احمد نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، نظر لگاؤ گے کیا؟ کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ سرگوشی میں وہ ہنسی۔ وہ اسے نظر کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کی نظر تو خود اس کے دل نے اتاری تھی۔ وہ اس کی نظروں میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ الیزا کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ میکسی کو اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور وہ پاؤں سے نیچے تک آتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی احمد کے قریب آئی۔ احمد کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب سے گزری۔ ماشاءاللہ، دل نے پھر سے نظر اتاری۔ الیزا رک گئی، فوراً مڑی۔ اسے لگا کسی نے اسے پکارا ہے یا شاید وہ کسی کو پہچان گئی ہے۔ اس کے سامنے سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ہیزل رنگ کی تھیں، چہرے پر سفید ماسک لگا رکھا تھا۔ احمد، پکارا گیا۔ پہچان کی گئی۔ الیزا، تصدیق ہوئی۔ الہام واشتان کہیں پیچھے رہ گیا۔ دل کی گواہی بازی لے گئی تھی۔ ہال کی لائٹس ایک دم زور سے چمکنے لگیں۔ اسی وقت ہوا میں آتش بازی ہوئی۔ رنگ برنگی روشنیاں آسمان کی زینت بن گئیں۔ کچھ لوگ وہ منظر دیکھنے باہر چلے گئے، کچھ واشتان کی اسی کیفیت میں وہیں کھڑے رہے۔ ہال کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ ہال لوگوں کے شور سے گونج اٹھا۔ ہال کی کھڑکیوں سے آتش بازی نظر آ رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیاں ہوا میں جا کر دور دور تک بکھر جاتی اور پھر ماند پڑ جاتی۔ انہی روشنیوں کے حالے میں وہ دو زیرو کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ رنگ برنگی روشنی ان کے چہرے پر پڑتی پھر غائب ہو جاتی، پھر پڑتی پھر غائب ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آتش بازی ختم ہوئی اور ہال کی لائٹس آن کر دی گئیں۔ احمد کا فسوں آہستہ آہستہ ماند پڑتا گیا اور وہ حال میں واپس آیا۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ احمد نے پہلے سوال کیا۔ مجھے لگا تم نے مجھے پکارا۔ میں تمہاری آواز پہچانتی ہوں، اس لیے پہچان لیا کہ تم ہو، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اور تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ دل سے، اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، اتنی ہلکی کہ الیزا کو سنائی نہ دے۔ سوری، تمہاری آواز سے، تم نے میرا نام لیا تھا۔ اوہ، اینی ویز، ویلکم ٹو دا یونیورسٹی۔ امید کرتا ہوں یہ سفر اچھا گزرے۔ تھینک یو، اس سے مسکرا کر کہا۔ شاید اسے تھینک یو بولنا آ گیا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے دو لڑکیاں آئیں اور الیزا کو پکارا۔ وہ اریبہ اور فلک تھیں۔ اریبہ نے پرپل رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور فلک نے شارٹ فراک۔ وہ الیزا کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ جاتے ہوئے الیزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احمد مسکرا رہا تھا۔ کچھ تھا جو احمد خانزادہ میں بدل چکا تھا۔ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس میں بدلاؤ آ گیا تھا جو وہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن کسی دوسرے کے سامنے فی الحال یہ محسوس کروانا دشوار تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ باہر اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہال کے باہر زرد بتیاں جلا دی گئی تھیں۔ ہال کے اندر پہلے سے بھی بہت گہما گہمی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں مدھم موسیقی چل رہی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ اب باقاعدہ پارٹی کا آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے 2 سینئرز آئے اور پارٹی کو ہوسٹ کیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں ہوسٹنگ کی، پھر پرنسپل کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے تھوڑی سی تقریر کی، پھر پارٹی کو ایک نئے سرے سے شروع کیا گیا۔ الیزا فرنٹ کی سیٹوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ احمد اس کی دوسری طرف سیٹوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، ایسے کہ وہ الیزا کو دیکھ سکتا تھا۔ ہوسٹنگ کے بعد ایک لڑکا آیا اور جونیئرز کو یونی کی باتیں مزاحیہ انداز میں بتانے لگا۔ پھر ایک پلے ہوا، اس میں احمد بھی شامل تھا۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کا رول نبھایا تھا۔ اس کی ممکری بہت مزے کی تھی۔ الیزا خوب ہنسی۔ پھر GR CR کا ایک ایکٹ تھا۔ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے CR اور GR کی نقل اتار رہے تھے اور وہی CR اور GR اسٹیج پر چڑھ کر انہیں ٹماٹر مارا چاہتے تھے۔ اب باری تھی فلموں کے نام گیس کرنے کی۔ ویڈیو اسکرین پر چلائی گئی اور جونیئر سے گیس کرنا تھا۔ احمد نے دیکھا کہ الیزا اس کھیل میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ الیزا نے 2 فلموں کے نام بالکل صحیح بتائے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اٹھ کر ہوسٹ کے پاس گیا تھا۔ سینئر سے مل کر کچھ جونیئرز کے نام لکھ رکھے تھے جنہیں آگے آنے والے کھیلوں میں شامل کرنا تھا۔ احمد نے ان لوگوں میں الیزا کا نام بھی شامل کر دیا۔ سینئرز میں سے وہ پہلے ہی شامل تھا۔
پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے سب لوگ تتر بتر ہو گئے۔ الیسا بائک گراؤنڈ میں آ گئی۔ وہاں زرد بتیاں چل رہی تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب پارٹی تو ختم ہو گئی ہے، تمہیں جانا چاہیے اب۔ احمد کی آواز پر وہ مڑی۔ ابھی کہاں، ابھی تو کھیل کھیلنے ہیں، پھر کھانا۔ کھیل جنہوں نے کھیلنے ہیں ان کے لیے پارٹی ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی ہے، تم نے تو بیٹھ کے صرف دیکھنا ہے فائدہ۔ احمد نے کندھے اچکا کر کہا۔ الیسا نے تیوری چڑھائی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے میں نے کسی کھیل میں حصہ نہیں لیا تو میں چلی جاؤں؟ آف کورس۔ اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو پھر حصہ لو اور کھیلو۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نہیں کھیلوں گی؟ ویری گڈ، احمد نے تالی بجائی۔ اسی لیے میں نے تمہارا نام لکھوا لیا تھا، ملتے ہیں اپنی باری پر۔ احمد کہتا ہوا الٹے پاؤں مڑ گیا اور الیسا ہیں کرتی رہ گئی۔ کھیلوں کا آغاز کیا گیا۔ سینئر اور جونیئر سے مل کر کھیلنا تھا۔ ایک ٹیم ایس سینئرز اور دوسری ٹیم جے جونیئرز۔ مختلف کھیل کھیلے گئے۔ پھر میوزیکل چیئر کی باری آئی، اس میں الیسا بھی شامل تھی۔ آخر میں جب ایک سینئر رہ گیا تو احمد کو بلا لیا گیا۔ مارکس ابھی تک انہوں نے پہن رکھے تھے۔ الیسا کھل کر مستی کر رہی تھی۔ کھیل شروع کیا گیا۔ باری باری کر کے ایک ایک کھلاڑی نکلنے لگے۔ آخر پر 2 لوگ بچ گئے، احمد اور الیسا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گول گول گھوم رہے تھے۔ الیسا چتاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ احمد فخریہ نظروں سے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا۔ سو مسٹر اے کے، آج پھر سے ہم دونوں مقابلے میں ہیں، لیکن اس دفعہ ایک ٹیم میں نہیں، سو ہارنے کے لیے تیار رہنا۔ ایک کرسی کے دائیں بائیں دونوں گھوم رہے تھے۔ احمد خانزادہ کو ہارنے کی عادت نہیں ہے، تب بھی میں نے جتوایا تھا، اب بھی میں جیتوں گا، فخریہ انداز میں آبرو اچکا کر جواب دیا۔ دیکھتے ہیں، اگر جونیئر سے ہار گئے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ اگر سینئر سے ہار گئی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ اسی وقت میوزک بند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے الیسا بیٹھ گئی اور بیچارہ ایک ہی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ہال میں الیسا کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ پھر ہرے کی مشترکہ آوازوں میں الیسا کی آواز بھی تھی۔ احمد کے قریب سے گزرتے ہوئے الیسا نے اسے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جونیئر سے ہار کے کیسا لگ رہا ہے؟ احمد نے کالر کو دائیں بائیں ہلایا جیسے اس کی بات کا اثر نہ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ دم گھٹ رہا ہے؟ ایک جونیئر سے ہار گیا۔ اوف ایک الیسا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی اور ہنستی چلی گئی۔ احمد کی نظروں نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہار بھی گیا تو کیا ہوا، وہ ہار کر بھی جیتا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے وہی پرانی چشموں والی فرینچ چوٹی لالی پاپ کھاتی الیسا کو دیکھا تھا، جو ہر سپورٹس اور ہر گیم میں حصہ لیتی تھی اور جیتتی تھی اور اتنا ہی خوش ہوتی تھی جتنی اب تھی، اور وہ بھی اسے جان بوجھ کر چیلنج کرتا تھا تاکہ وہ بار بار کھیل میں حصہ لے اور جیتے۔ رکو، اس سے پیچھے سے الیسا کو پکارا جو چلتی ہوئی اپنی دوستوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک کھیل جیت جانے سے تم بازیگر نہیں بن جاؤ گی، باقیوں میں بھی حصہ لو اور جیتو، پھر میں مانوں۔ الیسا نے اس کے چیلنجنگ انداز پر بازو لپیٹ کر اسے گھورا۔ تم پھر سے چیلنج دے رہے ہو؟ کیا بھول گئے مجھے چیلنج جیتنے کا کتنا شوق ہے؟ میں دے چکا ہوں، اب پورا کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، تم چاہو تو پیچھے ہٹ سکتی ہو۔ الیسا ایک دم قریب آئی، شور کے باعث بولنے اور سننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں اپنے اسکول کے ہر اسپورٹس کی ٹاپر رہی ہوں، یہ عام سے کھیل میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تو تب مانوں جب تم کھیل کر دکھاؤ۔ دونوں آس پاس سے بے خبر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ الیسا کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں کھیلوں گی اور جیتوں گی بھی، پر میری ایک شرط ہے۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ 2 کہو۔ اس سے مارے ہوشی کی یوں کہا جیسے آج وہ اس کی ہر شرط مان لے گا۔ ٹھیک ہے، 2 شرائط ہیں۔ الیسا نے بھی کوئی آر محسوس نہ کی۔ پہلی شرط، اسے فضا میں ہاتھ بلند کر کے انگشت شہادت اٹھا کر کہا، میں اکیلی نہیں کھیلوں گی، تم بھی کھیلو گے، تم بھی میدان میں اترو گے۔ احمد نے سوچا یہ اتنا آسان ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ میری دوسری شرط، دوسری انگلی مٹھی سے باہر نکالی، اگر میں نے سارے کھیل جیتے اور تم ہار گئے تو میں تمہیں سزا دوں گی جو تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ اب احمد نے سوچا کاش وہ 2 کہو نہ کہتا۔ منظور ہے۔ دونوں نے مارکس اتار رکھے تھے۔ احمد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور الیسا نے سر پر ٹکا رکھا تھا۔ پھر احمد نے مارکس پہن لیا اور 2 قدم پیچھے ہوا، جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔
अलीसे ने भी मास्क आंखों पर लगाया और उसी अंदाज में उसे देखा। फिर दोनों एक साथ मुखालिफ सिमतों में मुड़ गए। अगले 3 खेल अलीसे जीती और 2 खेल अहमर, बाकी कोई और जीता था। अब अगला खेल सॉन्ग्स के नाम गेस करने का था। उसमें टीम बनाई गई थी, एक जूनियर और एक सीनियर साथ साथ। अहमर और अलीसे अब एक टीम थे। तो मिस्टर इडियट, क्या इरादा है? मुझे इस दफ़ा भी जिताओगे या नहीं? एक टीम दाएं तरफ कुर्सियों पर बैठ गई और दूसरी टीम बाईं तरफ। 4 कदम के फासले पर कुर्सियों पर बैठ गई। दोनों के दरमियान महज गुजरने का फासला था। उसने उसे मिस्टर इडियट बुलाया था। कितने अरसे बाद? पहले हरवाया था या जितवाया था? जितवाया था, लेकिन इस बार भी मुझे जीतना है। खेल तो खेल लो पहले। एक पार्टनर वो बिठाया था जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। उसने एक सांस बजाना था और दूसरे ने वो गेस करना था और फिर वही गाना गाना था। खेल शुरू किया गया। पहले टीम की बारी आई। उसमें लड़की ने गेस करना था। उससे ना हो सका तो वो हार गए। दूसरी टीम में लड़के ने गेस करना था। उसने गेस कर लिया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी बेसुरी थी कि वो वैसे ही हार गया। तीसरी टीम भी गेस न कर सकी। ये इसलिए था कि सॉन्ग ओल्ड कलेक्शन के थे और आज की जनरेशन कहाँ पुराने गाने सुनती है, इसलिए उन्हें गेस करने में मुश्किल हो रही थी। अब अलीसे और अहमर की बारी थी। एक लड़के ने उसके कान में नाम बताया और वो मुस्कुराया। अलीसे ने आंखें छोटी करके उससे देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो ये क्यों इतना मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ समझ ना पाई। अहमर ने वॉयलिन सेट किया और बजाने के लिए तैयार हो गया। ना इसे ये गाना आता होगा, ना ये गेस कर पाएगी। इस तरह मैं दूसरी शर्त से आज़ाद हो जाऊंगा। अहमर ने सांस बजाना शुरू किया। अलीसे ने अपनी आंखें बंद होती महसूस की। वो सांस बजा रहा था और सारे में सन्नाटा छा गया। वक्त एक दफ़ा फिर पीछे फोरवर्ड में चला गया था, जब वो स्विमिंग पूल के करीब बैठा वायलिन बजा रहा था और अलीसे उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। तब भी वो कोई पुराना गाना ही बजा रहा था और अलीसे ने गेस कर लिया था, क्योंकि वो उसके मतलब का गाना था। लेकिन क्या इस बार वो गेस कर पाएगी? अहमर ने भी बजाते बजाते आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसने सुर मुकम्मल किया तो उसने आंखें खोल लीं। आंखों के सामने वो लड़की बैठी थी, नमक का मुजस्मा बने, बुत बने। उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। अहमर को उसका इस तरह अपने सामने बैठे रहना अच्छा लगा था। अलीसे ने आंखें नहीं खोली थीं, वो कहीं और खो गई थी। ये धुन, वो इस धुन को और इस सांस को बहुत अच्छे से पहचानती थी। ये उसका और उसकी बचपन की दोस्त का फेवरेट था। ये उसका माजी था जो उसके हाल में आ गया था। उसका ज़हन माजी में चला गया था। आसपास का शोर शराबा सब आगे निकल गया और वो पीछे। वो अपनी कुर्सी समेत वक्त में पीछे की तरफ दौड़ रही थी। कितना ही पीछे दौड़ने के बाद अचानक कुर्सी रुक गई। अलीसे ने आंखें खोली, आसपास देखा। हर तरफ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट थी। ऐसा लग रहा था वो किसी टीवी स्क्रीन में आ गई है। अलीसे, तुम अपनी दोस्त से कहो कि वो गाए। ये मंजर एक क्लास का था। सब लड़कियां बैठी थीं। अलीसे अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। सब लड़कियां उसे फोर्स कर रही थीं और अलीसे भी। बिलाखिर उसने गाना शुरू किया। हाल की अलीसे ने देखा वो वही गा रही थी जो अहमर ने बनाया था। मंजर बदला और वो एक बड़े से हॉल में पहुंच गई। अलीसे खड़ी गा रही थी। गाना खत्म हुआ। सबने तालियों के साथ उसे सराहा। फिर अलीसे ट्रॉफी लेती दिखाई दी। उसकी दोस्त भी शायकीन में से एक थी। अलीसे भागती हुई उस तक आई। देखो, मैं जीत गई। उसकी दोस्त ने उसके बड़े हाथ को झटका। अलीसे, तुम कितनी सेल्फिश हो। मैंने आज इस कंपटीशन में हिस्सा लेना था, लेकिन मैं नहीं आ सकी, तो तुमने मेरी जगह ले ली और खुद जीत गई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अलीसे गूंग रह गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। तुम बहुत मीन हो। और हाल की अलीसे को याद था कि जिस दिन सबकी सिलेक्शन हो रही थी उस दिन वो नहीं आई थी, जिसकी वजह से अलीसे को सिलेक्ट कर लिया गया था। कसूर उसका नहीं, हालात का था, लेकिन बुरी वो बन गई। फिर जब उसकी दोस्त उसे छोड़कर गई तो साथ अलीसे के गाने की कुव्वत सलाहियत भी ले गई। उस दिन के बाद से अलीसे को गानों से चिढ़ हो गई थी। उसे गाने कोफत दिलाते थे। वो म्यूज़िक से दूर भागती थी। म्यूज़िक उसे माजी की याद दिलाते थे। बस कभी कभी दिल करता तो पुरानी धुन सिर्फ गुनगुना लेती थी, लेकिन गा नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों। क्या लोगों का चला जाना इंसान को इस कदर डैमेज कर देता है? उसी कुर्सी समेत अलीसे अपने हाल में वापस भागती हुई पहुंची।
10, 9, 8۔ अलीज़े ने आंखें खोली। काउंटडाउन चल रहा था। उसे गेस करना था। गेस तो वो कर भी चुकी थी, लेकिन इस वक्त हिम्मत नहीं थी। अलीज़े ने मदद निगाहों से अहमर को देखा और धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। मुझसे नहीं होगा। उसकी ग्रे आंखों में एक तासुर था, डर का तासुर। पहले अहमर को लगा वो ऐसे ही गाने से घबरा रही है, लेकिन उसकी आंखें शायद सिर्फ ये शख्स ही पढ़ सकता था। वो डर था, माजी का डर। वो जान गया। इतने अरसे उसके साथ रहते हुए वो ये जान तो गया था कि उसका माजी कुछ अच्छा नहीं रहा था, और ये भी उसी का नतीजा था। अब उसे कुछ करना था। अहमद ने उसे तसल्ली बख्श नज़रों से आंखें बंद करके खोली। आंखों से उससे कुछ कहा। तुम कर लोगी, खुद पर भरोसा रखो। आंखें बंद करो और गाओ। एक गहरी सांस भरी और फिर खारिज की। वो अलीसे को समझा रहा था, एक गहरी सांस लो और फिर शुरू हो जाओ। यू कैन डू इट अलीसे, ओनली यू कैन डू इट। 4, 3, कम ऑन अलीसे। सब उसे आवाज़ें दे रहे थे, चेयर अप कर रहे थे। तुम कर सकती हो। अब की बार उसे हल्के से लब हिलाए और वॉयलिन थाम लिया। वो बजाने के लिए तैयार था। सब अलीसे को हिम्मत करनी थी। अलीसे ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। उसे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, हिम्मत। और वो हिम्मत जो उसे इस अनजान शख्स ने दे दी थी। कभी कभी जब आप पहला कदम नहीं उठा पा रहे होते, तो ऐसे में आपको एक थपकी की ज़रूरत होती है, प्यार की थपकी, हिम्मत की थपकी। और जब इंसान को मिल जाए तो कोई पत्थर या कोई माजी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। अब वो तैयार थी। 2, 1। जब से तूने मुझे अपना दीवाना बना रखा है। अनीसे की अलग से आवाज़ निकली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उससे अपनी आवाज़ महसूस करने की कोशिश की। क्या वो वाकई गा रही थी? संग हर शख्स ने, हाँ, वो वाकई गा रही थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। सब खामोश हो गए। सब उसे सुन रहे थे। किसी ने उसके करीब माइक कर दिया, जिससे आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ बिलाशुबा खूबसूरत थी। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। आखिरकार उसके गाने की सलाहियत वापस आ गई थी। उससे आज पहली बार अपने माजी के एक ट्रॉमा को मात दे दी थी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। एवर ने भी वायलिन बजाना शुरू कर दिया। अली से गाने लगी और वो वायलिन बजाने लगा। हॉल की लाइट्स मद्धम कर दी गई। लोगों ने अपने अपने फ़ोन्स की टॉर्च ऑन कर ली। रोशनी का मरकज़ सिर्फ वही दोनों थे। हॉल की लाइट सिरे से ही ऑफ कर दी गई। बाहर चांद की रोशनी, अंदर मसनूई रोशनियों के दरमियान बैठे 2 सितारे। सब मुकम्मल था। आज की महफिल की रौनक वो दोनों बन गए थे। अलीसे ने गाते हुए आंखें खोली। अब की बार उनमें कुछ और था, खुशी के आंसू, जिंदगी जीने की चमक। एमर वायलिन बजाते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी की रमक और खुशी के आंसू उसने देख लिए थे। उसके अलावा कोई देख भी कैसे सकता था? ये रमक देने वाला भी तो वही था। उसने जिस हाथ से वायलिन थामा था, उसी की एक उंगली हवा में बुलंद की। वो थोड़ा सा झुका और उसे आंसू साफ करने का इशारा कर दिया। अलीसे ने इशारा समझकर नामहसूस अंदाज में उंगली के कोने से आंसू साफ किया। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। वो अपने दाएं घुटने पर बार बार हाथ मार रही थी, साथ पाँव भी हिला रही थी। वो जैसे खुद ही लुफ्तंदोज हो रही थी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। मौसीकी की आवाज़, धुन का बजना, लोगों का उनके साथ मिलकर गुनगुनाना, सब मुकम्मल था। लोग सरशारी से दाएं बाएं झूल रहे थे। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आखिर में सबने उनके साथ मिलकर गाया था और एक साथ रुके। फिर हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। जो बैठे थे वो खड़े हो गए। लड़कों ने अहमर को कंधों पर उठा लिया और लड़कियां अलीसे के इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगी। एक उस्ताद ने दूसरे उस्ताद के कान के करीब सरगोशी की। ये अब तक की बेस्ट टीम रही है। #बेस्ट टीम गोल्स। तो उसे सर हिलाकर ताकीद की। दोनों हमेशा की तरह इस बार भी खेल जीत चुके थे। गुलाब जामुन। कुछ देर बाद बुफे खुल गया। सब तितर बितर हो गए। अलीसे भी अपनी दोस्तों के हमरा बाहर की तरफ जा रही थी। आई कांट बिलीव दिस अलीसे, तुमने गाया। अलीसे हनूस मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों ने इतनी सिंक्रोनी से गाया, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली दफ़ा गा रहे थे। मतलब इतनी परफेक्शन।
ایک منٹ، فلک گھوم کر سامنے آئی۔ اس دن باسکٹ بال میچ والے دن کہا تھا کہ تم جانتی ہو اسے، کیا نام لیا تھا تم نے اس کا؟ اسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر ایڈیٹ۔ اب کی بار اریبا بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو وہ ہے نا مسٹر ایڈیٹ؟ الیزا نے معصومیت سے پلکیں جھپکا کر ان سے کہا، پھر ان کے آڑے ہوئے چہرے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ کون سی کھچڑی پک رہی ہے، ہمیں بتانا پسند کرو گی؟ ارے کچھ نہیں یار، بس میں پہلے اس سے مل چکی ہوں، الیزا نے بظاہر سرسری سے انداز میں کہا۔ واٹ؟ وہ دونوں ایک ساتھ چلائیں۔ الیزا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آس پاس گزرتے لوگوں نے انہیں مڑ کر دیکھا۔ آہستہ بولو، میں کانوں کی کچی نہیں ہوں۔ تم ہمیں کچھ بتاؤ گے کہ وہ کون ہے، کیسے ملا، اور تم کیسے جانتی ہو؟ بتایا تو ہے، مسٹر ایڈیٹ ہے، اس نے ایک دفعہ پھر اسی عام سے انداز میں کہا۔ شاید کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ الیزا کے پاس سے گزرتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ اسی لیے اسے ایڈیٹ بلاتی ہوں، الیزا نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا۔ تھینک یو۔ دور سے اس کی آواز آئی۔ الیزا ہنس پڑی، اپنے سامنے کھڑی دونوں دوستوں کو دیکھا تو ہنسی پر قابو پایا۔ تم دونوں کیا مالا کے جن بھوتوں کی طرح مجھے گھور رہی ہو؟ وی نیڈ آنسر الیزا، دونوں نے ایک ساتھ چلا کر کہا۔ اچھا بتاتی ہوں، پہلے کچھ کھا لے ورنہ ہمارے جانے تک سب ختم ہو جائے گا، پھر تم دونوں کو مجھے ڈنر کروانا پڑے گا۔ اسے ٹھنڈی سانس بھری اور آگے بڑھ گئی۔ اللہ ایسی دوستوں سے ہر کسی کو بچائے، آمین۔ کھانا لے کر وہ تینوں گھاس پر بیٹھ گئیں۔ یہ تو ان کی فیورٹ اسپوٹ تھی۔ آس پاس لگی زرد بتیاں چمک رہی تھیں، سارے میں روشنی بکھری ہوئی تھی۔ الیزا تو کم بائٹ لیتی، جبکہ فلک اور اریبا نے ساری داستان کھاتے ہوئے سنی تھی۔ تمہیں تو تمہارے ناولز والا پرنس چارمنگ مل گیا، فلک جو پورے نماغ سے پوری کہانی سن رہی تھی اس سارے میں اب بولی تھی۔ الیزا نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کم کھایا کرو تاکہ تمہارا یہ حرافاتی دماغ کچھ کام بھی کر سکے۔ فلک نے اثر نہ لیتے ہوئے اپنا کھانا جاری رکھا۔ یہ تو بالکل ویسا ہو گیا نا جیسا فلموں میں ہوتا ہے، الیزا نے گہرا سانس خارج کیا۔ اب تم بھی بتا دو، ایسا کیا ہوتا ہے فلموں میں؟ زوبی ڈوبی۔ ساتھ اس نے ہاتھوں ہوا میں لہرائے۔ اس کے ایکشن اور چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر الیزا اور فلک ہنس پڑی۔ اسی وقت الیزا کے نتنوں سے ایک خوشبو گزری، اس نے آنکھیں بند کر کے محسوس کی۔ گلاب جامن۔ آنکھیں کھولی اور مڑ کر دیکھا، ایک لڑکا گلاب جامن کی ٹرے لیے جا رہا تھا۔ میں ابھی آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس لڑکی کے پیچھے گئی۔ گلاب جامن والے رکو، دور سے صدا دی اور وہ گلاب جامن والا رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ اف کتنا تیز بھاگتے ہو تم، تھوڑا آہستہ نہیں چل؟ اسی وقت وہ گلاب جامن والا لڑکا مڑا اور اس کا چہرہ دیکھ کر الیزا کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ تم؟ جی میں ہی ہوں گلاب جامن والا، شکر ہے بھائی نہیں بول دیا۔ سوری میں نے دیکھا نہیں۔ جی نظریں جو کسی اور طرف تھیں، آنکھوں سے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی لڑکی کے سامنے اس کی فیورٹ کھانے کی چیز ہو اور وہ کسی اور کو دیکھے؟ وہ بھی الیزا تھی، اپنے نام کی ایک۔ احمد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تو بتائے مادام، یہ گلاب جامن والا آپ کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہے؟ ساتھ ہی ٹرے اس کے آگے کی اور ایک ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ گلاب جامن کو دیکھ کر الیزا کا دل للچایا، یہ اس کی کمزوری تھی، لیکن وہ رہی ڈائٹ کانشیس لڑکی، کیسے اتنی زیادہ کیلوریز کھا لیتی؟ اسے گردن موڑ کر دیکھا، ابھی اس سے پوری پلیٹر کھانا کھایا تھا، اب یہ کھانے کا رسک وہ لے سکتی تھی کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ یہ گلاب جامن ہی ہے نا؟ اسے دیکھ کر احمد زیر لب مسکرایا۔ اوف یہ ڈائٹ کانشیس لڑکیاں اتنی سینسیٹیو کیوں ہوتی ہیں؟ موقع بھی تھا اور غنیمت بھی، اسے شرارت سوچی۔ اچھا یہ لو قریب سے دیکھ لو۔ ٹرے مزید اس کے آگے کی۔ بلکہ ایک کام کرو، اسے پکڑو، کب سے ٹرے لے کر گھوم رہا ہوں، ہاتھ تھک گیا ہے۔ اسے زبردستی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھما دی اور ایک گلاب جامن نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ لذیذ ذائقے دار۔ اسے یوں کھاتے دیکھ کر الیزا کا دل اور للچایا، لیکن وہ نہیں کھائے گی تو بس دے رہا۔ احمد نے ایک اور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ مکمل ذائقہ، اس سے بہترین چیز میں نے آج تک نہیں کھائی۔ اچھا بس کرو، پتہ چل گیا ہے کہ اتنا میٹھا ہے اور تمہیں اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں ہے، اتنی ہیوی کیلوریز کھا رہے ہو۔ اس کے رد عمل پر احمد ہنس پڑا اور اس سے ٹرے پکڑ لی۔
اپنا چہرہ دیکھو لڑکی، کھی ہنسنا بند کرو، اتنا دل کر رہا ہے تو کھا لو، کیوں خود کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس چہرہ موڑ لیا۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس سے منہ نہیں موڑتے، اگر دل کر رہا ہے تو کھاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ کھانے کے لیے ہی دیا ہے۔ لیکن میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ کھانا تھا جو تم نے کھایا، یہ انعام ہے، ایک لگژری ہے۔ جیسے ہر امتحان کے بعد ایک انعام ملتا ہے، ویسے ہی کھانے کے بعد بھی ایک انعام ملتا ہے۔ یہ وہی انعام ہے اور انعام سے انکار نہیں کیا جاتا۔ کیا ہر چیز کے بعد انعام ملتا ہے؟ زرد بتیاں ابھی بھی روشن تھیں، آس پاس لوگ گزر رہے تھے، لیکن وہ دونوں سب سے بے نیاز تھے۔ ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے، ہر امتحان کے بعد انعام ملتا ہے، ہر مشکل کے بعد انعام ملتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی کو انعام سے منہ موڑتے؟ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم کیوں موڑ رہی ہو؟ علیزہ نے چہرہ جھکا لیا۔ دیکھو، میں نے بھی تو کھایا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی جم جاتا ہوں لیکن کھا رہا ہوں۔ تم کیسے خود کو ان چیزوں سے روکتے ہو پھر؟ اپنی ایپیٹائٹ پر قابو رکھ کر۔ یہ انسان کی ایپیٹائٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو کیسے ان چیزوں سے روکتا ہے، اور ڈائٹ ہمیں مینٹین نہیں رکھتی، ہمیں اپنی ڈائٹ مینٹین رکھنی پڑتی ہے۔ تم گھما کیوں رہے ہو؟ دونوں ایک ہی چیز تو ہیں۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ کم عقل مند لڑکی، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ علیزہ نے برا سا منہ بنایا۔ ایڈیٹ! وہ ایسا سبور بڑھائی۔ ہاں، تم ہی بتا دو کہ دونوں ایک چیزیں کیسے نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر صرف آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے، لیکن لینی آپ نے خود ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ڈائٹیشین صرف آپ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے، آگے آپ اس کے دیے ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ پر ہے۔ جب انسان اپنے لیے کانشیس ہوگا تو اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھے گا اور اپنی صحت کا بھی۔ پھر اس کے سامنے کتنے گلاب جامن کیوں نہ آ جائیں، وہ چاہے 2 کھائے یا 4 یا 10، اسے فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اپنا دھیان رکھنا آتا ہوگا، اور اگر اسے اپنی ہنگر پر کنٹرول ہے تو وہ کبھی کبھی احتیاطی کر سکتا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی اسے ایک اور گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ چلو اب کھاؤ۔ پکا کھا لوں؟ مجھ پر یقین ہے۔ اس کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ وہ خود بخود ہاں میں ہل جایا کرتا تھا، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر اٹھاؤ اور منہ میں ڈالو۔ بس اب ڈائٹ گئی بھاڑ میں، گلاب جامن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس سے ایک گلاب جامن اٹھایا، منہ میں پانی پھر آیا، وہ آنکھیں بند کر کے کھانے لگی۔ جب اس سے روک دیا، 1 منٹ، علی سے خوب بدمزہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ایسے کھاؤ گی تو کبھی ڈائٹ مینٹین نہیں رکھ سکو گی۔ کیوں؟ وہ چلائی۔ شیطان تمہارا دوست ہے جو اسے بھی کھلا رہی ہو۔ مطلب؟ اسے عجیب سا منہ بنایا۔ لڑکی، پہلے بسم اللہ تو پڑھ لو، ورنہ آدھا خود کھاؤ گی اور آدھا شیطان کو کھلاؤ گی، پھر کہو گی دل نہیں بھرا۔ اوہ سوری۔ پھر اس سے بسم اللہ پڑھی اور کھانے لگی، لیکن رک گئی۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیا؟ احمد نے کندھے اچکائے۔ تم بھی کھاؤ، میں اکیلی نہیں کھاؤں گی، اور ڈوبوں گی تو تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبوں گی۔ اس کی بات پر احمد ہنس پڑا اور ایک اٹھا لیا۔ اب کی بار علیزہ نے منہ میں ڈالا اور آنکھیں بند کر لی۔ مانو سلوا، کیسا ذائقے دار تھا۔ ویسے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بات ہے، شیطان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا دوسروں کا چرا کر کھا کر۔ نہیں، وہ بھی کم عقل مندوں کا چرا کر کھاتا ہے، اسی لیے اس کو درد نہیں ہوتا۔ کم عقل مند کس سے کہہ رہے ہو؟ علیزہ نے تیوی چڑھائی، ساتھ ایک اور گلاب جامن پکڑ لیا اور احمد کو بھی پکڑنے کا اشارہ کیا، اسے بھی پکڑ لیا۔ کل ہوئے 4۔ اب بس وہ اور کھانے کو نہ کہتے، پہلے ہی اوور ایٹنگ کر لی ہے، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک کم عقل مند کے علاوہ کسے کہہ سکتا ہوں؟ ایڈیٹ! پھر سے بڑبڑائی۔ علیزہ نے ایک اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن احمد نے ٹرے پیچھے کر لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے اللہ کی نعمت ہے، اس سے منہ نہیں موڑتے، اب خود میرا رزق مجھ سے چھین رہے ہو۔ اللہ، کیا لڑکی ہے یہ! میری بلی مجھے ایک کو میاؤں۔ یار 2 نا، بس ایک کھانا ہے۔ نو نیور، 2 کھا لیے ہیں، کافی ہیں۔ لیکن تم نے تو 4 کھائے ہیں۔ میری بات اور ہے۔ نہیں، میری بھی وہی بات ہے، ایک لینے دو۔ کہا نا، بالکل بھی نہیں۔ تم کتنے بدتمیز ہو، بس ایک ہی تو مانگ رہی ہوں۔ تم کتنی ضدی ہو، جب کہہ رہا ہوں تو مان کیوں نہیں جاتی؟ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دو۔ دونوں کی تو میں بڑھتی گئی۔ پھر اچانک کچھ پھٹنے کی آواز آئی تو دونوں چپ ہوئے۔ دونوں نے چہرہ گھما کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ایک سویپر نے ہاتھ میں پکڑا غبارہ پھاڑ دیا تھا، یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ بہت دیر سے ان کی چک چک سن رہا تھا اور اب بس ہو گئی تھی۔
پھر کچھ بھی کہے بغیر وہ چلا گیا۔ کچھ سیکنڈز بعد احمد نے علیزے کو دیکھا اور علیزے نے احمد کو۔ پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ زرد بتیوں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر احمد نے اپنے قدم موڑ لیے۔ ایک ابہام سا تھا کہ وہ اسے پکارے گی، شاید۔ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، احمد! اور وہ قدم وہیں رک گئے۔ اس سے کیا پکارا؟ اس سے احمد کا نام لیا؟ کیا واقعی؟ آج اس نے پہلی بار اس کے نام سے بلایا تھا۔ درمیان میں کیا آ گیا تھا؟ ہجر کے 10 سال۔ احمد خانزادہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کی امی ٹھیک کہتی تھیں، وہ ہنستا تو پہلے بھی تھا، مسکراتا بھی تھا، لیکن یہ مسکراہٹ اور اندر کی خوشی یہ پہلے نہیں تھی۔ کیا تھا جو اس میں بدل گیا تھا؟ آہستہ سے مڑا۔ تھینک یو، بس 2 الفاظ۔ احمد نے لاتعلقی سے کندھے اچکا دیے۔ یعنی کس لیے؟ گیم میں مدد کرنے کے لیے؟ وہ اسے کیسے بتاتی؟ کتنے سال پرانے خول کو اس سے آج اتار دیا تھا۔ وہ اس کی مرہون منت تھا۔ وہ ایکسپریس کرنے میں اچھی نہیں رہی تھی، اسے تھینک یو بول کر بات ختم کرتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہارے آج پر اثر پڑ رہا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماضی کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، ورنہ نہ تو کل کی رہوگی نہ آج کی۔ علیزے نے بس سر ہلا دیا۔ اگر تم چاہو تو مجھے اس طرف نہیں جاتے احمد، اندھیروں میں جا کے روشنی کے چراغ نہیں جلائے جا سکتے، اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا۔ وہ اپنے ماضی سے بھاگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے نہیں خریدے گا۔ ویسے تمہیں یاد ہے نا تم ہار گئے تھے؟ انلکی، اسے سر جھکایا۔ کل سزا کے لیے تیار رہنا۔ احمد نے سر کو ہم دیا۔ علیزے مسکرائی اور مڑ گئی، اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا مسکراتا رہا۔ ادھوری رات کی باتیں۔ رات کی سیاہی کو صبح کی روشنی نے آ گھیرا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے۔ روزگار لوگ اپنے کاموں کو چل دیے، اور بے روزگار لوگ روز کی طرح صبح کی چائے کے ساتھ اخبارات میں نوکریاں تلاش کرتے رہے۔ سکندر ولا میں اس وقت ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے میں رچی ہوئی بسی تھی۔ علیزے و موزے ہمیشہ کی طرح ٹاک شو لگائے بیٹھے تھے، اور ان کی امی روز کی طرح ان کی چک چک سن رہی تھیں۔ اس راکٹ سائنس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا راکٹ گرانے والا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب اسے مڑ کر دیکھا تو اسی لڑکی کا بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا، اور پھر اس کی جو دھلائی ہوئی، اوئے ہوئے ہوئے، کاش تم وہ منظر دیکھتے۔ علیزے بریڈ پر جام لگاتے ہوئے جوش سے اسے بتا رہی تھی۔ موزم چائے کا کپ بنا رہا تھا۔ تم نے جس طرح ساری بات اول و آخر بتا دی ہے نا، کافی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس سب کے بعد اس بیچارے کا کیا ہوا ہوگا۔ موزم نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ بیچارہ نہیں تھا، وہ پورا 2 نمبر لڑکا تھا۔ مار کھانے کے بعد وہاں سے ایسے بھاگا جیسے انڈیا کی پولیس پیچھے لگی ہو۔ علیزے نے اب جوس کا گلاس تھام لیا تھا۔ جوس پیتے ہوئے علیزے نے گلاس کے پار سے اپنی امی کو دیکھا۔ آنکھیں چمکی۔ جوس کا گلاس نیچے رکھا، ایک ہاتھ گال پر رکھ کر کونی میز پر رکھی، امی کی طرف چہرہ کر لیا اور گلا کھنکھارا۔ امی آج چھٹی کر لینے دینا پلیز، اس نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ میرا بیٹا، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، ناول پڑھنے کے لیے نہیں۔ امی تو پھر امی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی اسے سادگی سے جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ علیزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اسے تو دروازہ لاک کر کے پڑا تھا تاکہ امی نہ دیکھ لیں، اور اب امی نے اس کے منہ پر ہی اس کا راز افشاں کر دیا تھا۔ موزم کسیانی ہنسی ہنسا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تمہیں میری عمر تک پہنچنا پڑے گا کہ ساری مائیں ہی اتنی ظالم ہوتی ہیں، اسے منہ بسور کر پوچھا۔ جن کی اولادیں تم جیسی ہوں ان کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بس یہاں موزم کی بس ہو گئی تھی، اب اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ علیزے نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ سریا بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ آئندہ کے بعد ناول کی داستان کسی کو رات کے 2 بجے سنانی ہو تو آہستہ آواز رکھنا، ہمارے گھر کے دروازے ساؤنڈ پروف نہیں ہیں۔ اوہ، مطلب امی نے اس کی آوازیں سن لی تھی۔ ہاں، وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہے نا۔ تمہیں بھی پتا تھا موزم، تم نہیں بچو گے آج، کہتے ساتھ ہی موزم بھاگ اٹھا۔ علیزے اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہیں کل رات کون چھوڑنے آیا تھا علیزے؟ وہ تینوں اس وقت گاڑی میں تھے، علیزے کو یوں ہی چھوڑنے جا رہے تھے۔ امی نے گروسری کرنی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلنی تھی۔ ان کے اچانک سوال پر علیزے کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ رات وہ سو گئی تھیں، اسی لیے اس سے پوچھ نہیں سکی،
اور اب انہیں یاد آ گیا تھا کل رات، اسے یاد کیا کل رات۔ پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ کچھ لوگ نکل گئے تھے اور کچھ نکل رہے تھے۔ علی سے اپنا پرس ہال میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ اسے لے کر اب گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن گیٹ پر پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ فلک اور اریبہ تو جا چکی ہیں۔ اسے فلک کے ساتھ جانا تھا۔ اسے فلک کو پہلے ہی نہیں بتایا تھا، سوچا کہ بعد میں بتا دے گی، لیکن وہ بات آ ہی نہ سکی۔ نہ موزم اس وقت گھر پر ہوگا، نہ بھائی نہ بابا۔ امی کو فون کیا تو الگ پریشانی ہوگی، اب کیا کرے؟ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ گیٹ کے قریب چکر لگانے لگی۔ اس سراب میں وہ بار بار اپنے ناخن کترتی رہی۔ ابھی اتنی ہیوی کیلوریز کھا کر آئی ہو، اب ان بے زبان ناخنوں کو تو بخش دو۔ وہ پیچھے سے اس تک آتا ہوا کہہ رہا تھا۔ علیسے نے مڑ کر دیکھا، وہ انجان شخص اس تک چلا رہا تھا۔ ہاں، وہ انجان ہی تو تھا۔ وہ حشاش فشاش سا چلتا ہوا اس تک آیا۔ علیسے نے کوئی جواب نہ دیا۔ علیسے کو اس سے پریشان دیکھ کر وہ بھی سیریس ہو گیا۔ از دیئر اینی ایشو؟ اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ علیسے نے اس انجان شخص کو دیکھا۔ کیا وہ اسے اپنی پریشانی بتا سکتی تھی؟ ہاں۔ علیسے نے اسے سب بتا دیا۔ تو کسی کلاس فیلو سے لفٹ لے لو۔ میں کسی کو نہیں جانتی یہاں۔ تمہیں یونی جوائن کیے 3 ہفتے ہونے والے ہیں، ابھی تک کسی سے دوستی نہیں کی۔ اسے حیرانی سے استفسار کیا۔ میں انجان لوگوں سے دوستی نہیں کرتی، جانتا ہوں۔ اسے فکرہ مکمل کیا، لیکن کم از کم کسی سے جان پہچان تو رکھنی چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ علیسے نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا۔ اور تمہارا بھائی، وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گیا ہے، ابھی نہیں آ سکتا، گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ احمد نے گھڑی پر وقت دیکھا، اسے بھی گھر جانا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو یہاں اکیلے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر تمہیں کوئی ایشو نہ ہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ تم؟ نہیں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر ایک کام کرتے ہیں، اوپر منگوا لیتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں اکیلی نہیں جا سکتی، امی بہت ڈانٹیں گی۔ تمہیں اکیلے نہیں جانا، میرے ساتھ نہیں جانا، پھر جانا کیسے ہے؟ اس وقت کوئی جٹ تو نہیں آئے گا؟ علی سے خود کو ملامت کرتی ہوئی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ احمد وہیں کھڑا تھا، وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے لیٹ ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک اور حل ہے۔ کیا؟ علیسے نے امید سے اسے دیکھا۔ تم اوپر پر گھر جاؤ گی، میری گاڑی پیچھے ہی ہوگی، جب تم گھر پہنچ جاؤ گی تب میں چلا جاؤں گا۔ ہاں، یہ طریقہ ٹھیک تھا۔ علیسے رضامند ہو گئی۔ وقت ایک دفعہ پھر 10 سال پچھلے وقتوں میں چلا گیا تھا، جب ہیزل آنکھوں والا لڑکا بینچ پر افسردہ بیٹھا تھا اور چشمے والی لڑکی نے اسے حل بتایا تھا، اور آج چھوٹی آنکھوں والی لڑکی پریشان بیٹھی تھی اور انجان شخص سے حل بتایا تھا۔ نکی لوٹ کر واپس آ گئی تھی۔ کیا ان کی قسمت میں بار بار یوں ماضی اور حال کا امتزاج ہونا مکتوب تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، تمہیں بھی وقت پر پہنچنا ہوگا گھر، میری وجہ سے دیر ہو جائے گی۔ احمد مسکرایا۔ میں لڑکا ہوں، گھر دیر سے بھی گیا تو کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تم لڑکی ہو، دیر سے گئی تو محلے کی باجی نسرین اور باجی پروین پوچھ پوچھ کر سر کھا جائیں گی۔ اس کی بات پر علی سے ہنس پڑی۔ وہ پریشانی میں بھی ہنسانے کا ہنر جانتا تھا۔ احمد بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے علیزے سے لوکیشن پوچھی اور اوپر بک کی۔ اب بس تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گی۔ علیزے نے بالوں کا چوڑا بنا لیا تھا، میک اپ اب بھی ویسا ہی تھا، فریش، البتہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں۔ تم ایک میچور لڑکی ہو، میں نہیں مان سکتا کہ تم اکیلی کہیں نہیں جاتی، یا تمہیں اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ پھر کیوں نہیں جاتی؟ بانیہ کہتی ہیں ہر بات کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، ہر کہانی کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور اسی پس منظر کی وجہ سے میں اکیلے نہیں جاتی۔ رک کر احمد کا چہرہ دیکھا۔ جاننا چاہو گے؟ احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ 3 سال پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات کسی فنکشن سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں کچھ لڑکوں نے بدتمیزی کی تو میں نے ایک کو تھپڑ مار دیا، پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے جانتا تھا یا شاید جان گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ 1 ہفتے تک میرے گھر کے باہر گھومتا رہا تھا۔ میں نے امی کو نہیں بتایا، غلطی کی تھی، بتا دینا چاہیے تھا۔ میں 1 ہفتے اسکول نہیں گئی، اسی ڈر سے گھر بیٹھی رہی، بخار ہو گیا، حالت خراب۔ پھر ایک دن میں نے امی کو سب بتا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی بھی رات کو اکیلے جانے سے منع کر دیا تھا، اور میری بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی اکیلے جانے کی۔
احمد دلچسپی سے ساری کہانی سن رہا تھا۔ اور اس لڑکے کا کیا ہوا؟ اس لڑکے کا؟ علی سے مسکرائی، شیطانی مسکراہٹ۔ مظہر بھائی نے اس کا ایسا علاج کیا کہ دوبارہ کبھی وہ نظر نہیں آیا۔ مظہر بھائی؟ میرے بڑے بھائی۔ اوہ، بہت برا ہوا بیچارے کے ساتھ۔ علیزے نے اس سے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ اس پر طرز کھانا چھوڑو اور چلو، ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ علیزے اٹھ کھڑی ہوئی، احمد بھی اٹھا۔ تم بتاؤ، تم کب سیکھو گی؟ ڈرائیونگ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ایک لڑکی نہ کر سکے، بس پہل کرنی پڑے گی۔ دونوں آہستہ آہستہ بھائی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ علیزے زمین کی طرف دیکھ کر چل رہی تھی۔ اب امی کو کیا کہو گی؟ یہی کہ فلک نے ڈراپ کیا ہے، ورنہ تمہیں پتا ہے اس دن میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی اور واپسی پر لیٹ ہو گئی۔ اخروٹ کو فون کیا تو اس سے میرا نمبر بلاک کیا ہوا تھا، بدتمیز۔ اور جب میں گھر پہنچی تو امی کی اتنی ڈانٹ سننی پڑی تھی، اسی لیے اگر میں نے بتایا کہ خود آئی ہوں تو اس دفعہ جوتے پڑیں گے۔ وہ معمول میں اتنی باتیں کبھی نہیں کرتی تھی، گھر والوں سے کرتی تھی بس، باہر والوں سے بس کام کی حد تک، اور آج بلا ضرورت ہی اتنا بول رہی تھی۔ شاید اسے باتیں کرنے کا شوق تھا، لیکن کوئی ملتا نہیں تھا جو اس کی باتیں سن سکے۔ اخروٹ؟ ساری بات سن کر اسے صرف ایک لفظ کی کہانی جاننی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ساری بات سن کر ایک لفظ کی کہانی جاننے کا تجسس رکھنے والا۔ علیزے اس کی بات پر ہنسی۔ دونوں باہر پارکنگ کی طرف آ گئے تھے۔ موسم کو میں اخروٹ بلاتی ہوں۔ مجھے مسٹر ایڈیٹ بلاتی ہو، بھائی کو اخروٹ؟ کبھی کسی نے تمہیں کوئی نام دیا ہے؟ کوئی دیکھ کر تو دکھائے۔ احمد اسے دیکھ کر عجیب سا مسکرایا۔ علیزے اس کی مسکراہٹ بھانپ لی۔ سوچنا بھی مت۔ علیزے نے انگلی دکھا کر تنبیہ کی۔ میرے ساتھ رہ کر تم نے بھی ذہن پڑھنے شروع کر دیے ہیں، اسمارٹ۔ احمد میں کچا چبا جاؤں گی۔ ٹیسٹ بہت کڑوا ہوگا۔ باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اسی وقت احمد کو کال آ گئی، اوبر والا آ گیا تھا۔ احمد نے اس سے کچھ بات کی اور علیزے کو بیٹھنے کو کہا۔ خود وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ احمد؟ وہ رکا، مڑا، سوالیہ نظر۔ آیت الکرسی پڑھ لینا۔ احمد نے سر کو ہم دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ علیزے بھی فرنٹ سیٹ کے پیچھے بیٹھی، جہاں ڈرائیور کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ بھی احمد نے تاکید کی تھی۔ اس سے اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ لیا تھا، پھر آیت الکرسی پڑھی۔ راستے میں علیزے نے چہرہ موڑ کر دیکھا کہیں وہ چلا تو نہیں گیا، لیکن نہیں، احمد کی گاڑی اس کی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ ایک انجان مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اسے کہ وہ اس کے پیچھے اس کی دوستی کے لیے آیا تھا۔ جب سے یونٹ سٹارٹ ہوئی تھی اسے ایک دفعہ بھی اس سے دوستی کی بات نہیں کی تھی۔ بلا ضرورت بلاتا نہیں تھا، ہاں تنگ کرتا تھا تھوڑا بہت، لیکن ایک حد میں رہ کر وہ اچھا تھا۔ اس گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر احمد اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اے سی کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا گاڑی میں پر پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ بھی بار بار اپنی جانب مڑتی علیزے کو فرنٹ مرر سے دیکھ رہا تھا، بار بار مسکرا کر سر جھٹکتا۔ پاگل لڑکی۔ اس کا رویہ احمد کے ساتھ اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح چڑھتی نہیں تھی، دھتکارتی نہیں تھی، بات سن لیتی تھی، اب تو خود بھی باتیں کرتی تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب۔ ایک انسان جسے آپ 10 سال پہلے کھو چکے ہو، جس کی واپسی کی کوئی امید نہ ہو، وہ ایک دن اچانک سامنے آ جائے تو جو خوشی اور مسکراہٹ تمہیں اس وقت احمد کے چہرے پر نظر آئے گی وہ سچی ہوگی، وہ خوشی کی ہوگی، تسکین کی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد علیزے اپنے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی والے سے رینٹ کا پوچھا تو اسے منع کر دیا کہ بھائی نے دے دیا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ علیزے نے احمد کی گاڑی کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ احمد گاڑی لے کر آگے آیا۔ علیزے کے بالکل سامنے گاڑی کی سپیڈ بالکل زیرو کر دی۔ علیزے نے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا۔ وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ احمد نے اشارہ سمجھ کر گاڑی کو ریس دی اور چلا گیا۔ ہاں، کل رات کون چھوڑنے آیا تھا؟ امی فلک کے ساتھ آئی تھی، بتایا تو تھا کہ وہ ڈراپ کرے گی۔ امی کچھ نہیں بولی، یعنی سب ٹھیک ہے۔ علیزے نے شکر کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یونی کے اندر تھی۔ کلاس میں جاتے ہی اسے احمد نظر آیا تھا۔ وہ کتابوں میں مصروف تھا۔ علیزے نے اسے پکارا، احمد؟ اس کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ علیزے قریب آئی۔ تھینک یو بغیر کسی سابقہ علاقے کے بولا گیا۔ وہ صحیح تھا، علیزے کو تھینک یو بولنا آ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے کہہ کر تھینک یو بلوانا پڑتا تھا، اب تو روز ہی سننے کو ملتا ہے۔ راز نہیں آ رہا تو بتا دو، میں نہیں بولوں گی۔
نہیں نہیں، بہت شکریہ مجھے یہ شرف بخشنے کا۔ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ کہا، پھر چلا گیا۔ علیزہ بھی اپنی کلاس کے لیے چلی گئی۔